अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। एक इंतहाई अहम पेशरफ्त जो इंदोनाक वाक़या पेश आया आज से कुछ दिन पहले गुजरपुरा में मोटरवे लिंक रोड पे, उसके मरकज़ी मुल्ज़िमान तक पुलिस पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है 72 घंटों में पुलिस का पहुंचना, लेकिन इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हो ये भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए भी इक़दाम करने चाहिए। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और इसके साथ वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, हमारे मुल्ज़िमान इस वक्त बिल्कुल गिरफ्तार नहीं है, हम उनके पीछे हैं। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्ज़िमान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। हमने पहले लिया था और जो उस लड़के के पास टेलीफोन्स थे वो हमने चेक करने शुरू किए तो पता चला कि उसके पास अपने नाम पे कोई 4 टेलीफोन सिमें थी जो कि वो मुख्तलिफ़ औकात में बंद कर चुका था। लिस्ट मिला और आज दिन में तकरीबन 12 बजे हम पूरे तरह रेडी थे कि हम वहाँ पे जाएं उनके घरों पे और रेड करके उनको गिरफ़्तार करें। हमारी मुख्तलिफ़ टीम्स गई यहाँ पे, जब हमने चेक किया तो वो एक्चुअली लाहौर में नहीं था, वो एक गांव है किला सतार शाह, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया का है। वहाँ पे इसकी रिहाइश हमें पता चली कि वहाँ है और रिहाइश हमने लोकेट की। साथ ही जो इसके साथ शरीक मुल्ज़िम है वो अली टाउन किला सतार शाह शेखुपुरा वाला था, उस तक भी हम पहुँच गए। दोनों जगह हमने रेड्स किए। बदकिस्मती से चूँकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, सो मुल्ज़िमान को डेफिनेटली ये इत्तला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है, लेकिन शायद जो उनको ख़दशा था या जो बात चल रही थी कि हम उनको साउथ पंजाब में बावल नगर में ढूंढ रहे हैं, सो वो यहाँ इतने ज़्यादा शक में नहीं थे। लेकिन जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए तो चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी मुल्ज़िम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फ़रार हो गए खेतों में। साथ ही हमने जब वो दूसरा मुल्ज़िम, उसका नाम वक़ारुल हसन है और जो अली टाउन का रहने वाला है जैसे मैंने पहले बताया, उसके यहाँ पे हमने रेड किया, बट चूँकि बात ज़ाहिरी बातें निकल चुकी थी तो वो भी वहाँ से फ़रार हो चुका था। उस्मान बुज़दार साहब, इनाम गनी साहब, राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, लेकिन इसके साथ कई सवालात भी उठते हैं। जो कामयाबी, जो ब्रेक थ्रू हुआ वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की वजह से मिला, जिसमें जियो फेंसिंग भी शामिल है, मोबाइल का डेटा शामिल है, कौन किस इलाके में मौजूद था, और इसके साथ DNA टेस्ट जो कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, जो कि बहुत पक्की शहादत है। अब DNA के ज़रिए ही मुल्ज़िम तक पहुँचा गया। लेकिन क्या पंजाब के अलावा बाकी सूबे इक्विप हैं, उनके पास ये सहूलियात मौजूद हैं? और पंजाब में भी क्या ये लैब्स हर जगह मौजूद हैं? और क्या पुलिस ये नई टेक्नोलॉजी के लिए इक्विप है? क्या उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है? ये बड़े ज़रूरी सवालात हैं। साथ ही साथ पुलिस की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कि अगर कोई कॉल करे, शहरी कॉल करे तो उसकी मदद की जाए। ये ना हो कि 130 जो मोटरवे पुलिस का नंबर है वो कहे कि 15 पे कॉल करें, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मुस्तक़बिल में भी इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पुलिस की भी जो निज़ाम है उसको भी बेहतर करने, इनको इक्विप करने की ज़रूरत है, जदीद टेक्नोलॉजी से इनको लेस करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में बेहतर तरीके पे हैंडल कर सकें। आज के प्रोग्राम इनसाइट पे इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके साथ मुल्क में जो डेवलपमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। अपोजिशन की सियासत भी मुतहरक है, मुल्क में गैस की जो सूरत हाल है उस पर भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू होगी। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल आमिर महमूद कयानी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और गैस के इशू पे जो मुल्क में मुमकिन शॉर्टेज है, जो वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि सर्दियों में गैस कम होगी, उस पर गुफ्तगू करने के लिए साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम GA साबरी भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ में गुफ्तगू करेंगे हम आमिर महमूद कयानी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आमिर महमूद कयानी साहब, अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया जी। आमिर साहब, टू बिगिन विद, सबसे पहले तो एक अच्छी खबर भी है कि जो मोटरवे लिंक रोड पे जो सानिया हुआ, जो हादसा हुआ, उसमें अब जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसकी शनाख्त भी हो गई, पकड़ा गया, कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में भी आए। एक खुशाइन चीज़ है।
تو ایک تو پہلے اس پہ بھی ایک میں چاہوں گا بات کریں، اور اسی سے لنکڈ ہے کہ پنجاب کی پرفارمنس اور پنجاب پولیس کی پرفارمنس یہ پی ٹی آئی پہ کیسے اثر انداز ہوگی، کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیں میں پہلے تو واقعی مبارکباد، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جرم ہو اور اسی فوری طور پہ پکڑا جائے، اور ظاہر ہے کہ ٹیکس ٹائم. ظاہر ہے کہ ایک ایسا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ تھا کہ اس پہ لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے. تو ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ فوری سے بیشتر آپ کو پکڑ لیا جائے، یہ چیز ہے. ظاہر ہے ایک رات کا وقت، پھر اوپر سے ظاہر ہے مجرم جرم کر کے وہ بھاگ گئے، کھلی جگہیں تھیں، اس کی وجہ سے ظاہر ٹائم بھی لگتا ہے، اور ہر جو اب غلط لوگوں کو پکڑ کے تو کمپریہینڈ نہیں کرنا ہوتا. لیکن اس لیے میں بالکل پنجاب پولیس کو اس بات میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوں ہی نہ، ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ. دیکھیے کیانی صاحب، یہاں پہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ گورننس کا ایک ایشو ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، عثمان بزدار کی حکومت ہے، ہدف تنقید بھی بنے ہیں. عمران خان نے لیکن ان کو ڈیفینڈ کیا، ہر موقع پہ ڈیفینڈ کیا ہے. بعض اوقات تو لگ رہا تھا کہ ابھی گئے عثمان بزدار کے، ابھی گئے، لیکن وہ سروائیو کر گئے. اب وہ تو چلے رہ گئے، لیکن ان کے ساتھ چیف سیکرٹریز کا کیا ہوا؟ اب آئی جی کا ایگزامپل لے لیں کہ ایک سی سی پی او کے کہنے پہ آئی جی ریپلیس ہو گیا. تو یہ کیا پاکستان تحریک انصاف پہ بیڈلی ریفلیکٹ نہیں کرے گی ایز اے پارٹی جماعت؟ جو دعوے آپ کے کیا تھے اور ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیں یہ چیز کو بالکل آپ ذہن میں رکھ لیں، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، اور جو پرابلمز فیڈرل کو ہیں، جو ہم جس بوجھ چلے آئے تھے، جو کولیجن کورس پہ ہم جا رہے تھے، جس پہ کولیجن کورس تھا ہمارا، اکنامک کولیجن کورس تھا، جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی تب تک آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں امپروو نہیں ہوتی. وہ زار صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے یہ کہنا کہ جی وہ پنجاب نہیں ٹھیک چلا رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ تھوڑی زیادتی ہے. کیونکہ کلیکٹیو پریشر ہے، ہمارا اکنامک پریشر تھا، جو کہ انفارچونیٹلی سینٹر کے جو لونز تھے، یا اب ایون کہ پروونشل کو بھی اختیارات تھے وہ انہوں نے بھی لیے. 12 کروڑ کی آبادی ہے، یہ ایک پورا ملک ہے. اگر ملکوں کے حساب سے، پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بھی کچھ 10ویں 12ویں نمبر پہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس سے ایکسپیکٹ کرنا، صرف وزار کا صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ لمبے لمبے بوٹ اور لمبے لمبے دستانے چڑھا کے نہیں پھیرے ہوتے، پرسیپشن نہیں کریٹ کر رہے تھے. ریالٹی میں وہ بیچارہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں. اور بزدار کی حکومت نہیں، یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کام ہو رہا ہے. پنجاب میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فاؤنڈیشن نہیں رکھی گئی تھی، اور یہ پورے پاکستان کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ فاؤنڈیشن اس بار ہم نے رکھی ہے. وہ تو ہے پیسٹ کام ہو رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اب کس قدر دباؤ میں آگے قرضوں کے بھی، لیکن الحمدللہ وتھ پیسیج آف ٹائم آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹس دیکھے، آپ نے امپرومنٹ دیکھی، کرونا کی ہینڈلنگ آپ نے دیکھی. اگر میں پازیٹیو چیزوں پہ جاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ اس چیز کا نالج ہوگا کہ جو بنیاد رکھی گئی اب اس پر، وہ انشاءاللہ ایک لانگ لاسٹنگ بنیاد ہے. اچھا کیانی صاحب، اب سی جے چیف جسٹس آف پاکستان انتہائی محترم ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی نیڈس ٹو ویک اپ، یہ ان کے ورڈز تھے. اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا جس کو انتہائی جتنی مذمت کی جائے، معاشرے پہ بھی ایک ہمارے دبا ہے، چیزیں تدارک بھی کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی کالز آ رہی ہیں. تو یہ تو اس پہ بھی آپ کچھ کہیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی پہ ہی ایک طرح سے بات آ رہی ہے نا، گورنمنٹ آپ لوگوں کی. دیکھیں ایکچولی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے میں بات کروں، میں آپ کو کورٹس میں پتہ ہے جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو کیسے کیسے ریمارکس آتے ہیں ان کا. ایکچولی بیٹھ کے ظاہر ہے جیسے جب کچھ ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، میسیجز بھی آتے ہیں. چیف جسٹس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بالکل بڑی اچھی انہوں نے بات کی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں نا، اگر ہم اپنی لو کورٹس کو، جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. اس میں بھی لوگ بیچارے بڑے خوار ہوتے ہیں، بڑے ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں. ابھی یہ بیٹھ کے پی ایم صاحب نے بھی بات کی ان سے کہ بیٹھ کے یہ کہ دیکھیں سب سے جو لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے نا، پکڑ بھی لے گا، آج ہم ان کو پیش بھی کر دیں گے، اینڈ آف دا ڈے وہ کورٹ میں جائیں گے. اور جب کورٹ میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے لوگ نکل گئے ہیں، اور وہی لوگ دندناتے پھیر رہے ہیں. میں ابھی سندھ گیا تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا، اس کو جیل لے گئے، اس نے اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا، وہ باہر آ گیا، اس نے اپنے گھر کے 11 بندے قتل کر دیے. ابھی ریسنٹلی میں سندھ سے جب ہو گیا تھا. اور دیکھیں تھانہ کچہری، کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں، لوگوں سے آپ نے ووٹ لینے، وہاں پہ بھی زیادہ تر مسائل تو تھانہ کچہری کا ہی آپ لوگوں کو یہ جانا ہی ہوتا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی کلچر ایک بنا ہوا ہے، اور یہ سیاست کا بھی ہے. لیکن جو آپ نے ابھی سندھ کی بات کی، اور آپ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ابھی گلگت بلتستان کا بھی انتخابات ہیں، وہ بھی سر پہ ہیں، وہ بھی آپ کی ایک طرح سے رسپانسبلٹی ہے. لیکن جو آپ کا سندھ کا دورہ تھا، اور ابھی آپ آنے والے دنوں میں بلوچستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں، تو سندھ میں پی ٹی آئی کراچی سے تو ووٹ ملے ہیں، لیکن انٹیریئر سندھ سے وہ پذیرائی نہیں ملی، سیٹیں آپ لوگ نہیں نکال سکے. اور پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، انٹیریئر سندھ کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے وہاں پہ، اور سندھ میں بھی یعنی حکومت بھی ان کی ہے.
تو کیا پی ٹی آئی کوئی بریک تھرو کر سکتی ہے انٹیریئر سندھ میں؟ دیکھیں میں آپ کو بڑے آنیسٹلی کہوں گا کہ مجھے پارٹی میں ظاہر 24 سال سے بین ورکنگ ایز وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ، اب ایز اے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. میرے سندھ کے دورے میں یقین کریں میں نے پی ایم کو واپس آ کے ایک بات کی، میں کہا اس بار آپ کو انشاءاللہ سندھ سے 2/3 میجورٹی ملے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی ادھر انفارچونیٹلی 18th امینڈمنٹ کو ایک ہیپ ہیزڈ طریقے سے اس کو پیش کیا گیا، جلدی اپنے صوبوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، پیپر ورک کیا گیا. جیسے پارٹی کے اندر پیپر ورک انہوں نے کیا نا کہ دکھایا جی کہ ہم اب پارٹی کے اونرز ہیں، انہوں نے ایک دکھا دیا جی ہمیں مل گیا رائٹ جی ہم اس کے چیئرمین بن گئے. ایگزیکٹلی 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے یہ کیا ہے. اور عوام کی یہ وہاں حالت ہے کہ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. چھوڑ دیں کراچی کو، وہ اس کا بڑا شہر ہے. آپ چلے جائیں سکھر چلے جائیں، آپ لڑکانہ چلے جائیں، آپ کسی شہر چلے جائیں. میں تو بائی روڈ 3 دفعہ گیا ہوں اور میں تمام شہروں کو ٹچ کرتے گیا ہوں. لڑکانہ کی یہ حالت ہے کہ ماں سوائے اس بڑے مزار کے کوئی چیز بھی صاف ستھری نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو کینڈیڈیٹس مل جائیں گے وہاں پہ؟ یعنی اس طرح کی کوئی چیز، کوئی ڈیفیکشنز تو نہیں ہوئی کہ لوگوں نے اعلان کیا ہو کہ جی ہم پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے، کیونکہ وہاں ہماری ایک پارٹیز کے ساتھ کلیوژن بھی ہے، ظاہر ہم آپس میں ایک ایز اے پارٹنرز کام کر رہے ہیں. تو ہم ظاہر ہے ابھی تو مجھے بہت سارے لوگ ملے اور بہت ساروں سے میری بات چیت بھی ہوئی، لیکن دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. ہم ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو ابھی فی الحال ایشوز ہیں، جیسے کہ ہم نے کراچی کے لیے کیا ہے، اب ہم سکھر جو بڑے شہر ہیں سندھ کی، کراچی، حیدرآباد، سکھر، یہ بڑے شہر ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ پی ایم صاحب نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ان کی اپگریڈیشن. یعنی ٹائمنگ کے حساب سے، یعنی جب الیکشن قریب ہوں گے تب آپ کو ہمیں کچھ بالکل. لیکن آپ کبھی، میں تو چاہوں گا آپ لوگ دورہ کریں، آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی محرومی ہے سندھ میں. یہ جو بار اسپیکروں پہ کھڑے، آج بلاول صاحب پہنچے ہوئے سندھ میں، مجھے بتائیں کتنے دورے انہوں نے سندھ کے کیے ہیں، مجھے بتائیں کیا پرابلم، کیا مسائل لوگوں کے حل کیے ہیں. لوگوں کے وہاں تو مسائل لوگوں کے لیے ہر قسم کا مسائل ہے. میڈیکل دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، ان کو تو کوئی لگ رہا ہے پتہ نہیں کوئی 100 سال پرانا کوئی ایک دور ہے. جی آج بھی بلاول ابھی میرپور خاص میں گئے اور خطاب بھی کیا، انہوں نے بات بھی کی. ان کا بھی وہی کہنا ہے کہ جی وفاق ہمیں ہمارا حق دے، ہمیں پیسے دے. یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں پیسے. اور کراچی پلان میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کسی کے فلانے کا پیسہ نہیں ہے، یہ تو پیسہ ہے تو ہمیں دیں، ہم خرچ کریں. مجھے یہ بتائیں ان کی صوبائی حکومت کو 12 سال ہو گئے، 13واں سال ہے. مجھے سیکنڈلی یہ بتائیں کہ یہ فیڈرل میں بھی اس دور میں رہے ہیں تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو سندھ اس میں بہت کام ہو گئے تھے. پینے کا پانی نہیں ہے اور پانی جب آتا ہے تو بہگ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. تو ان کا تو پرابلم سمجھیں، ان کو پیسہ چاہیے. اگر عوام کے لیے چاہیے ہوتا تو ہم ضرور دیتے، اگر اپنے جیبوں میں ڈالنے کے لیے چاہیے تو ہم وہ قطعاً نہیں دیں گے. اچھا اب یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات ہو رہی ہے. دونوں جماعتیں، مسلم لیگ نواز، ان کی بھی باتیں ہم نے سنی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی، ایک دوسرے کا نا کہ ہم یہاں سے پیسے نکالیں گے، وہاں سے کریں گے. اب یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر یہ 20 کو اے پی سی ہے اسلام آباد میں، تو وہاں پہ کوئی وری ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یقین کریں اتنی سی بھی نہیں. اگر مورل بات ہوتی نا، مورلٹی کی بات ہوتی، یہ آپس میں یہ وہ لوگ ہوتے جن کی کوئی لوگ اعتماد کرتے ہوتے تو شاید ہمیں بھی فکر ہوتی. سارے ان کے حالات آپ جانتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کو اس وقت تیار تھے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں. آج اکٹھے بیٹھ کے کیا لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آبویسلی ان کی جو اسٹیٹس ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں فکر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اس ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، جو انفارچونیٹلی 72 سالوں میں ہم نہیں کر پائے. اچھا عامر کیانی صاحب، اب یہاں پہ ایک اپوزیشن تو چلیں آپ لوگوں کو ویسے بھی کوئی اتنا خطرہ نہیں ہے، نظر بھی آ رہا ہے چیز بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنی جماعت میں ہی کافی ہے. کبھی فواد چودھری صاحب کو بیان دیتے تھے، کبھی کہیں اور سے بیان آ جاتا ہے. تو یہ پارٹی ڈسپلن بھی ہوتا ہے، تو اس پہ پھر آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے؟ جی دیکھیں، ہم تو آبویسلی ہم نے پورے اسکیڈ بنائی ہوئی ہیں، چیزیں بنی ہوئی ہیں. پارٹی کا ظاہر ہے کہ یہ ود ان پارٹی کے اندر کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے کیبنٹ میں بھی، کیونکہ میں بھی وہاں رہا، تو بڑی کھل کے باتیں ہوتی ہیں. اس وقت بھی ہم لیکن کیانی صاحب یہاں پہ نا آل آر ایکول بٹ سم آر مور ایکول. بیچاری عظمیٰ کاردار کچھ کرتی ہیں تو ان کو تو آپ برخاست کرتے ہیں، نوٹس آ جاتا ہے، نکال دیتے ہیں. تو باقیوں پہ جو کرتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں، وہ دیکھیں میں کبھی نہیں کہتا کہ ہم پرفیکٹ ہیں، میں کبھی کہوں گا بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو پارٹی ہے وہ اپنی گرپ انشاءاللہ جو سسٹمز ہیں اس میں ابھی ہم نے بڑی امپروومنٹ کیے ہیں. ہم نے آرگنائزیشنس پہ بہت زیادہ کیے ہیں. ہمارے ونگز ہیں، لائرز ونگ، ڈاکٹرز، ہم سب میں بہت پراپرلی انوالو ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ، ابھی تو 15 لاکھ تو لوگوں نے ٹائیگر فورس میں انرول کیا ہے.
اب سے اس کو ہینڈل بھی کرنا ہے, اس کو چینلائز بھی کرنا ہوتا ہے, تو اٹس ناٹ دیٹ ایزی. لیکن پرائم منسٹر بڑے فیصلے تو کر رہے تھے جی. جہانگیر ترین اتنے قریبی تھے, سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ہوگا. چینی اسکینڈل میں بات آئی, وہاں پہ ان کو کر دیا. اب جہانگیر ترین سے اتنا تعلق, اتنی دوستی, آپ بھی یعنی پرانے زمانوں میں شروع سے ہی عمران خان کے ساتھ تھے, یہ بھی تھے, تو یہ بھی اس طرح کے ڈیسیجن. کے پی میں عاطف خان کو نکال, اب دوبارہ آ گئے شہرام, عاطف نہیں آئے, اسی طرح شکیل صاحب تھے, وہاں پہ بھی فیصلے ہوئے. اسی طرح یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. کچھ سیٹیں ایسی ہیں کہ جو بار بار چینج ہوتی ہیں. انفارمیشن کی دیکھ لیں, اور دوسرا ہیلتھ, وہاں پہ بھی آپ بھی شروع میں آئے ہیلتھ میں, اب سیکرٹری جنرل ہے, لیکن اس کے بعد ظفر مرزا صاحب آئے, وہ گئے, اب فیصل صاحب ہیں. اسی طرح انفارمیشن میں فواد چودھری صاحب, فردوس عاشق اوان, اب شبلی فراز. تو یہ اتنے مشکل فیصلے اور اس طرح کی چیزیں کیوں اتنا تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, یاد رکھیے گا کہ ہمیں پورا اعتماد ہے. مجھے ظاہر 24 سال ہوئے, تو میں نے پورا اعتماد ہے ہم اپنے کیپٹن پہ. یہ کیپٹن کی ٹیم ہے. آپ انہوں نے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں, ظاہر ہے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, مناسب سمجھتے ہیں تو فیصلہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو بھی ان کی سوچ ہے, اس سے یہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے جو بہتر چیز ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں لوگ اگر چینج ہوتے ہیں, چاہے بیوروکریسی میں ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں, وہ کوئی ذاتی کوئی چیز مجھے کوئی آئیڈینٹیفائی کر کے دیجیے ذاتی مفاد پہ کیا نہیں. جب کوئی آتا ہے پرفارم نہیں کرتا تو دروازے کھلے ہوتے ہیں جانے کے لیے بھی اور آنے کے لیے بھی. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جی چینی اسکینڈل ہوا, ٹھیک ہے, جہانگیر ترین کو کر دیا, انہوں نے بات بھی کی, لیکن چینی اسکینڈل کا کیا ہوا؟ قیمت ادھر ہی ہے, کس کو آپ نے کیا. اسی طرح آٹا اسکینڈل ہے, پیٹرول اسکینڈل ہے. تو یہاں پہ عوام کو ریلیف کب ملے گا؟ پھر آئی پی پیز کا ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہو گئی, اب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ عوام تیار رہے کہ گیس کی بھی شارٹیجز ہوں گی سردیوں میں. تو یہ بھی تو ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ. یہ ایشوز دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے جو آئی پی پیز والے کانٹریکٹس تھے وہ ہم نے تو نہیں کیے. اب 72 سال کو 2 سال سے کمپیئر کرنا انتہائی زیادتی ہے, کیونکہ یہ سارے کانٹریکٹس, ایون کہ ان کے اپنے کیسز بھی اپنے دور کے ہوئے ہیں, کانٹریکٹ جو ہیں وہ پرانے ہوئے. ابھی اس بار بیٹھ کے فرسٹ ٹائم سارے ادارے بھی بیٹھے, سب لوگ بیٹھے, اور اس کو ہم نے الحمدللہ کافی حد تک جو وہ ایکسٹرا پروفٹ بنا رہے تھے وہ کرٹیل کیا. اب نئے ایگریمنٹس ہوئے, انشاءاللہ اس کا سمر بہت جلدی آئے گا. آپ پازیٹیو باتیں اگر کریں, آپ اسٹاک ایکسچینج ایسے نہیں ہوتا. ہم نے وی ہیو لیڈ دا فاؤنڈیشن کہ آج آپ کی اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, آج آپ اپنا دیکھ لیں کہ ایکسپورٹس آپ کی بڑھی ہیں, آپ کا ریمیٹنس, آپ کا ٹرسٹ جو لیڈرشپ پہ تھا ان ہسٹری آف پاکستان ہائیسٹ رہا اس پچھلے مہینے میں. دیکھیں, اور کووڈ کی بھی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے, انٹرنیشنل ریکگنیشن WHO آپ کے ٹاپ نیوز پیپرز کا دیکھ لیں, آپ کا ہم نے جو احساس کے پروگرام کے حوالے سے کیا ہے, ہیلتھ کارڈ کا پی ایم صاحب کے ڈائریکٹرز پہ میں نے شروع کیا تھا, 4.5 کروڑ لوگوں کو 10 لاکھ تک کی ہیلتھ انشورنس ہے. اور یہ میں گنتا بائکس, آپ آ جائیں انڈسٹری پہ, آپ کی کارز کی انڈسٹری دیکھ لیں, اس میں آپ دیکھ لیں امپرومنٹ کتنی ہے. بکنگ ہوئی ہے 6-8 مہینے کی, ایون کہ جو 2 نئی کمپنیز آئی ہیں ان کی بھی ایڈوانس بکنگ ہوئی ہے. مارکیٹ جب چلتی ہے تبھی یہ امپرومنٹ ہوتی ہے. اور آپ کو ایشیا میں اسٹاک کو کہا گیا ہے کہ ایشیا کی سب سے لیڈنگ مارکیٹ آپ کے پاکستان کی ہے, اور اس کے بعد آپ کا اسٹیٹس چینج کیا گیا موڈی میں, آپ کو آگے لے کے آئے ہیں. سو میں اگر ابھی اس کو شروع کر دوں تو میں آپ کو بہت ساری چیزیں گنا سکتا ہوں, پر ہماری عادت ہے ہم نیگیٹیوٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. لیکن کیانی صاحب, جو عوام کی ریلیف والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ بھی لوگوں کو پنچ کرتی ہے, اور ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں نے جو دعوے کیے تھے نا بہت زیادہ تھے, اور اس میں ٹائم فریم نہیں بتایا گیا تھا, تو جس وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑھی ہوئی ہے. اپوزیشن کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, وہ بھی کوئی آپ کی کوئی تعریف نہیں کرتے. اب شہباز شریف ہے, حتیٰ کہ عزت کا جو ان کا عمران خان کے خلاف وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, تو کیا اس سے کوئی وری ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, فضول سی باتیں, میں اس کے اوپر کمنٹ ویسے کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن چلیں, بات یہ ہے, انہوں نے جب اب 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے بھاگ کے گئے, وہ ریٹرن تھا, اس پہ جھوٹ بولا پوری قوم سے, اور بولتے رہے مسلسل 10 سال. ابھی انہوں نے قطری خط لایا, جھوٹ بولا. اکاؤنٹس کے بارے میں مریم نواز نے کہا جی میرے تو کچھ بھی نہیں ہے, اور نکل آئے جی میرے دادا کا تھا. کہنے کا مقصد اگر ان کی جھوٹ پہ چلے جائے نا, تو میرا خیال ہے کوئی کچہری کورٹ نہیں بچے گی جہاں پہ ان کا دعویٰ نہ ہوا ہو. بات یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, they have nothing to sell. پرابلم ان کی یہی ہے بیچاروں کی کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. بھائی تم تو نئے دعوے کر رہے ہو, جو تم پہ کیسز بنے ہوئے, تمہاری ٹیٹیاں نکل رہی ہیں, تمہارے وہ پستے بادام والے اور وہ اخروٹوں والے جو ہیں ان کو دیکھو, خدا کا خوف کرو. میں تو دیکھیں نا, ڈائیورٹ کرنا ان کا کوئی کام نہیں. دے وانٹ ٹو ڈائیورٹ پیپل کہ یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کی اپنی پرفارم زیرو ہے. آج ان کے بڑے لیڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر انگلینڈ, وہ بلاتے پھریں, کورٹیں بلا رہی ہیں, بھائی واپس آ جاؤ, خدا کا واسطہ ہے. لیکن وہ تو ان کی تو کوئی خواہش ہی نہیں لگتا ہے کہ واپس آئیں. اب اس دفعہ لیکن گورنمنٹ کافی ہوا ہے, شہزاد اکبر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو تو ہم لے کر آئیں گے. کیا آپ لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اسحاق ڈار کو تو لے کر نہیں آ سکے ابھی تک, پہلے سے ہی بات تھی, تو نواز شریف آ جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ کورٹس کے اوپر بہت بڑا انفارچونیٹلی ان کے اوپر ایک وہ آئے گا سوالیہ نشان.
یہ کورٹ نے, ہم نے نہیں کہا کہ سر آپ چلے جائیں, کورٹس کے ڈائریکٹیو تھے, کورٹس کے فیصلے تھے, کورٹس نے ان کو ٹائم دیا تھا, ان کو کہا تھا کہ آپ رپورٹیں جمع کرائیں گے اور آپ آئیں گے. یہ اب کورٹ کا میرا سمجھ, ہم تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہمارا, میں شروع جیسے کیا تھا کہ انفارچونیٹلی ہم کرتے کیا ہیں, ہم کیسز پکڑ بھی لیں, مجرموں کو پکڑا بھی دیں تو کورٹ سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کورٹس کی, لیکن آن دا ادر ہینڈ جب کورٹ رسپانسبلٹی لیتی ہے آئی تھنک ان کو پوری کرنی چاہیے. اچھا دیکھیں, اب دو چیزوں کا ایک ہے, کیونکہ آپ ایک وزیر بھی رہے ہیں, شروع میں جب آئے تو وزیر بھی تھے, اور کہتے ہیں نا جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر ایک گراس روٹ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, کام کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, اور آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, آپ لوگوں میں بھی جا رہے ہیں, ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ابھی آپ ہیں, بلوچستان کا بھی آپ کا جانے کا ارادہ بھی ہے, تو وہاں پہ کیا فیڈ بیک کیا مل رہا ہے, کیا لوگ مطمئن ہیں, اور آگے کے لیے کیا, کیونکہ الیکشن میں بھی جانا ہے آپ نے اور پارٹی کو آپ نے ہی لے کر جانا ہے الیکشن میں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف بلدیاتی بھی ہو جائے باقی اور اگلے جنرل الیکشنز کے لیے کیا تیار ہے؟ دیکھیں میں تو آپ کو کہوں گا کہ کبھی آپ میرے جو وزٹس ہیں نا ان کے کلپس دکھا دیں. لوگوں کا, ہم اتنے لوگوں سے مل نہیں سکتے جتنے لوگ آتے ہیں. میں سندھ گیا ہوں, میں ساؤتھ گیا ہوں, میں جی بی جا کے ہفتہ رہ کے آیا ہوں, میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں, میرا بالکل پڑوس میں حلقہ ہے, میں دن کو جاتا ہوں, رات کو جاتا ہوں. کبھی کسی, دیکھیں وہ ایک خبر اور بات ہوتی ہے, خبر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن لوگوں کے اندر ایک ہوپ ہے الحمدللہ. ان کو پتہ ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں, وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور ہم وہ بیسک بنیاد جسے کہتے ہیں نا وہ ٹھیک رکھ رہے ہیں, اور ان کو پورا اعتماد ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ کہ آنیسٹ, بریو, کمیٹڈ اور پاکستان کو آگے لے کے جانے والا لیڈر ہے. اس لیے جب انسان کو فیملی میں بھی ہوتا ہے, غریب فیملی 4 سال 5 سال رہتی ہے, لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے میرا فیملی کا جو ہیڈ ہے یہ انشاءاللہ ایک اسموتھ سیلنگ کرے گا, انشاءاللہ ویل انشاءاللہ گو تھرو دس ہارڈ ٹائمز, اینڈ دیٹ از واٹ عمران خان از آل اباؤٹ. انشاءاللہ ہی از دا مین جو ایک آئیکن بھی ہے, اور ایک وہ شخص ہے جسے دنیا ٹرسٹ کرتی ہے, ناٹ اس. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب آئے جہاں گئے, اور آج بھی فارن پالیسی کے حساب سے اگر دنیا نے رسپیکٹ دیا ہے تو عمران خان کو دیا. یہ اب بتا دیں کہ 5 سال میں یعنی کیا آبجیکٹیو کیا ہے, جب 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے, کیا ڈیلیور کرنا چاہتی ہے؟ ایک چیز سمپل, وہ یہ ہے کہ جو غریب ترین عوام ہے اس کو ہم اوپر لے کے آئیں. دیٹس دا اونلی آبجیکٹیو, کہ جو امیر ہیں وہ تو ہیں لیکن جو وہ بھی نہیں چاہتے ان کو نقصان ہو, لیکن جو غریب ترین عوام ہے ادھر تک, جس طرح احساس پروگرام تھا, ہیلتھ کارڈ ہے, انشورنس کارڈ ہے, اس طرح کے جتنے پروگرامز ہیں وہ اس لیے کامیاب نوجوان ہیں, اور وہ ہم نے اربوں روپیس میں ڈال دیا, اور انشاءاللہ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی گراس روٹ تک جا رہے ہیں. ان کو ہم چاہ رہے ہیں وہ بزنسز کریں, جب تک یہ عوام اوپر نہیں آئے گی پاکستان دنیا کی کسی صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا. خان صاحب کا ایک ہی ویژن ہے, کیونکہ غریب ترین طبقہ ہے, وہ چائنا جا کے بھی یہی بات کرتے ہیں, وہ دنیا کے کامیاب ملکوں میں جا کے, ٹرکی میں بھی یہ بات کرتے ہیں. یہ کیسے کیا ہم نے, ان کو ہم فالو بھی کرتے ہیں, ہم اپنا پروگرام بھی لاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, کر لیں گے آپ؟ 100% انشاءاللہ. میں پوری کنوکشن کے ساتھ, میں 24 سال پی ایم کے ساتھ رہا ہوں, میں آپ کو یہ پوری یقین سے کہتا ہوں, ہم مجھ سے مایوس ہو جاتے تھے کہ یہ ہم کیا ہولڈ کر لیں گے, انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے, لیکن ہمیشہ ہمارے جو رہبر تھا اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ ول بی دیر انشاءاللہ, اور جو مقصد ہمارا ہے وہ ہم انشاءاللہ اچیو کریں گے, اینڈ دیٹ از عمران خان آل اباؤٹ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے عامر کیانی, مرکزی سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ان سے کئی موضوعات پہ گفتگو ہوئی, اور بہت شکریہ ان کے ٹائم کا, اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. تفصیل سے انہوں نے بتایا بھی, دورے بھی کر رہے ہیں, پارٹی کے سرنو تشکیل بھی کر رہے ہیں, تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے, ساری چیزیں, اور اکارڈنگ ٹو ہم دے آر کانفیڈنٹ اباؤٹ دا الیکشنز, اور جو بھی ہے جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ ڈیلیور کر دیں گے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر قوم کو آگاہ کیا ہے, خبردار کیا ہے کہ سردیوں میں پھر گیس کی شدید قلت ہوگی, بلکہ آئندہ آنے والی کئی سردیاں گیس کی قلت ہوگی. اب ایک پرابلم سے ہم نکلتے نہیں ہیں, نیا پرابلم آ جاتا ہے. پہلے پیٹرولیم پروڈکٹس کا ہم نے دیکھا, وہاں پہ بھی ہم نے بڑا سٹرگل کیا, سفر کیا. اب پرائسز بھی دیکھ لیں, جو لیویز بھی لگی ہوئی ہیں, جو پرائسز پہنچ رہی ہیں. اب گیس, اور سردیوں میں اگر گیس نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیا ہمارا پلان ہی ایسا تھا کہ ہم لوگ یہی کرنا تھا, یا کوئی سولوشن بھی ہے ساری چیز کا؟ اس سے کب نکلے گا پاکستان؟ یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں, ان پہ گفتگو کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں جی ایس صابری صاحب, سابق سیکرٹری پیٹرولیم ہے. صابری صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی, شکریہ. تو سر, بڑے کرٹیکل ٹائم پہ آپ رہے ہیں انوالو پیٹرولیم منسٹری میں, ڈی جی آئل بھی تھے, ڈی جی گیس بھی تھے, ساری جو پالیسیز بن رہی تھی یو ور دیئر, پیٹرولیم پالیسیز میں یو آر دا آرکیٹیکٹ, سب چیزیں تھیں. تو یہ جو گیس کا جو بحران ہے, یہ آپ لوگوں نے اس وقت سے فورسی کیا ہوا تھا, باتیں آ رہی تھی, تو اس کا حل بھی کوئی ہے یا نہیں؟
جی پہلے تو شکریہ فواد صاحب. بات یہ ہے کہ بحران جو ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے, کوئی 30-35 سال کا ہے اور اٹ واز نون. اسی لیے اس وقت یہ پہلے شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہوتی تھی کہ انڈسٹری کو 9 مہینے کو دیں, لیکن پہلے بحران کم ہوتا تھا, بحران بڑھتا جا رہا ہے روز بروز. میں آئی ول ناٹ مائنڈ کنفیسنگ کہ یہ ساری کی ساری غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے اکومولیٹڈ اوور دی پیریڈ آف ٹائم. وین ایسے غلط پالیسیز, دیکھیے ایک آپ نے سب سے پہلے جو غلطی کی ہے ایکسپینشن آف گیس ٹو نیو ٹاؤنس, یہ اتنی بڑی غلطی ہے. سر سیاسی لوگ ہیں, اگر وہ گیس نہیں دیں گے, اعلان نہیں کریں گے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. نیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. آئی ہیڈ آلویز بین اپوزنگ اٹ. دوسری جو آپ نے غلطی کی ہے سی این جی کے اوپر کی ہے کہ ہم اس کو سی این جی میں ہم نے سر وہ تو منسٹری کی طرف سے, حکومت کی طرف سے پالیسی آئی, انسینٹیو دیے گئے تھے. سر وہی میں نے عرض کی نا کہ میں حالانکہ آئی واز دیئر, آئی بین اپوزنگ اٹ, بٹ آئی واز اے پارٹ ٹو اٹ اینڈ آئی سوری آئی ایم اشیمڈ آف دیٹ, بٹ اٹ آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تو بیسیکلی یہ غلط ہے. اچھا دیکھیے میں آپ کو جو گیس ایکسٹینشن ٹو نیو ٹاؤنس کا اس کی پرابلمس بتاتا ہوں. آپ نے ڈسٹریبیوشن لائنز اتنی لے کر دی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں لاہور میں ہی آپ دیکھ لیں, آپ کا آفس ہیڈ آفس لاہور میں ہے, پورے لاہور میں گیس پھر بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس گھروں میں. تو اس سے جو لاسز ہوتے ہیں یہ اب ڈسٹریبیوشن کے جو لاسز ہیں, ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں. دیکھ لیں پہلے ہمیں یاد ہے کہ یہ نارتھ اس میں 3.5-4% ہوتا تھا, سب سے زیادہ 5.5-6% ہم انڈس گیس کو دیتے تھے جو سندھ میں ہوتا تھا. تو بات ہے کہ اس سے لاسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب لاسز بڑھتے ہیں آپ کے ریکوریز نہیں ہوتی, لوگ ادھر وہ کمپنی آئی ٹو بلیم دیم, لیکن وہ سسٹم ویشس سائیکل. لیکن سر دیکھیں اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ 27% پاکستان میں یہ پائپ گیس لائن ہے, باقی تو ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں, تو 27% باقی ایل پی جی, اور یہ سبسڈیز ہیں. اب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گیس باہر سے لانی پڑے گی اور باہر سے مہنگی ملتی ہے اور ہم سبسڈی اور کم قیمت میں یہاں بھیجتے ہیں. تو یہ پالیسی پھر ہمیں کہا گیا تھا کہ ایران سے پائپ لائن آئے گی, ترکمانستان سے پائپ لائن آئے گی, اور قطر سے جب ایل این جی آئے گی تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایل این جی آ رہی ہے لیکن مسائل تو ادھر ہی ہیں. دیکھیں مسائل اس لیے ہیں کہ آپ کی اگین تھاٹ پروسیس جو ہے نا اٹ از ناٹ ویری کلیئر. دیکھیے ایل این جی جو آنا ہے, یہاں پر ہمارے یہاں اتنی اچھی پالیسیز ہوتی تھیں, اور جو فارن کمپنیز سے یہ جو ایکسپلوریشن کمپنیز آتی ہیں یہ بچوں کی طرح ہم ان کو پالتے رہے. اب اس میں پچھلے آپ 10 سال میں دیکھ لیں, بی پی چلی گئی, بی ایچ پی چلی گئی, او ایم بھی چلی گئی, اور 3-4 اور کمپنی چلی گئی. تو ان کو بڑے مان سے رکھنا پڑتا تھا, اس لیے اب ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. اور ایکسپلوریشن جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم کنواں کھودیں اور کل ڈسکوری ہو جاتی ہے. اٹس کا لانگ لیڈ ٹائم ہوتا ہے, 10 سال اس کو لگتے ہیں, کم از کم 5 سے 10 سال اچھے ریزروز میں. بٹ یہاں پہ کوئی بھی ہم نے ایکسپلوریشن میجر جس کو کہتے ہیں روٹین کی تو ہو رہی ہے, اور تھوڑا سا ابھی کلات کی بھی آئی ہے. جی کلات از اے گڈ فائنڈ. کلات کی جو اچھی بات ہے ابھی تو اسیس ہو رہا ہے, کلات کی اچھی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں یہ ورجن ایریاز ہے. آپ دیکھیں کہ جو کوہاٹ وغیرہ میں جو ہے مال کی جو ڈسکوریز تھی جب یہ ہوئی تھی, میرا خیال ہے 2000 ٹل بلاک کی آپ بات کریں. جی ٹل بلاک کی, یہ 2000 میں ہوئی تھی. اس سے پہلے وہاں لوگ جاتے میں ڈرتے تھے. اس وقت وہاں پہ کم از کم 15 سے لے کے 20 بلاکس کام کر رہے ہیں, اور کرک میں تیل بھی نکل آیا. یہ تو ٹھیک ہے, ورجن ایریا سے مراد ہے کہ جس ایریا میں پہلے گیس نہ ہو, نیا ایریا ہو, پہلے ڈسکوری نہ ہوئی ہو. اچھا سر, پاکستان میں کہتے ہیں کہ بہت پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. تو سوئی 1952 سے اس کے بعد اسے چلاتا رہا, یعنی گیس کا نام ہی سوئی گیس پڑ گیا تھا, اور اس میں یعنی بےتحاشا ہم نے ضائع کی. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں جلانے کے لیے اور گیزر میں پانی گرم کرنے کے لیے گیس کا یہ ضیاع ہے, یعنی ہم نیچرل ریسورس کو ضائع کرتے رہے. یہ کس حد تک درست ہے؟ سر میں تو آپ سے یہ پہلے میں نے کہا جو ڈومیسٹک یوز کے لیے ہم دے رہے ہیں یہ غلط ہے. اسی طرح گاڑیوں میں جو ہے گاڑیوں میں بھی سی این جی کے لیے بھی غلط ہے اور ڈومیسٹک یوز کے لیے بھی غلط ہے. یعنی اس کو پھر کدھر استعمال کریں؟ دیکھیں اس کو آپ فرٹیلائزر میں استعمال کریں, اس کو آپ پاور جنریشن میں استعمال کریں جہاں پہ ایفیشنسی بھی ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ اکنامکس ہوتی ہے اس کی, اور نیشنل اکانومی اس کے اوپر جب ایز اے را مٹیریل استعمال کریں اور اس سے آگے پھر ایک چیز کریں. اور ایل پی جی جو ہے نا سلنڈرز کی ہم نے اس وقت ورک آؤٹ کیا, اور اکنامکس بھی تھی کہ اٹ واز اکنامیکل to distribute cylinders at home or supply gas by cylinders at home whether is laying these, but unfortunately یہ جو چھوٹی چھوٹی گاؤں میں اور چھوٹے چھوٹی جگہ. سر یہ تو ساری ہم نے پرابلمس کی بات کر دی, اب سولوشن کیا ہے؟ گیس لوگوں کو کب ملے گی؟ اور گیس یقین مانے نہیں ملتی, احتجاج ہوتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, یہ سوشل ایشو بن گیا. سر سولوشن تو یہی ہے, دیکھیے سولوشنز 2 طریقے کے ہوتے ہیں اس کے, یا تو آپ ایل این جی امپورٹ کرتے جائیں, لیکن جب آپ ایل این جی امپورٹ کریں گے, اب جیسے اب آپ نے کہا ہے کہ جی نئے ٹرمینلز اور لگا رہے ہیں, جب ٹرمینلز لگا لیتے ہیں آپ کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے. ایکسپلوریشن کمپنیز جب آتی ہیں یہاں پہ, دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جب ایکسپلوریشن کمپنیز آتی ہیں when they don't see the market in next 15 to 20 years, so they will not work here for exploration.
تو بات یہ ہے کہ ٹرمنلز ہمیں جو ہے نا یہ دیکھ کے لگانے چاہیے, ایسے نہیں کہ منہ اٹھا کے ہم لگا لیں ٹرمنل. اب جی آئی ڈی سی جیسے بھی آپ نے بریک میں کہہ رہے تھے, جی آئی ڈی سی کے بعد دیکھیے ایران سے یار جب آئے گی, یہ تو مت ہے, جب آئے گا پائپ لائن آئے گی لگ جائے گی. اسی طرح ٹیپی جب آئے گی لگے گی. آپ ابھی سے اس کے پیسے جو صاحب اس کا کانٹیکٹ بھی بتا دوں نا, کیونکہ میرا سوال یہی تھا نا کہ جے آئی ڈی سی سے کاسٹ پڑتی ہے گیس کی جو ہم لوگ سیس لگا رہے ہیں, یعنی ایک طرح سے ٹیکس لگا رہے ہیں, اور اس کا مقصد یہ تھا 2011 میں جب لگایا تھا اس پہ یہ تھا کہ جو ہماری پائپ لائنز آئیں گی تو اس کی فائنینسنگ یہاں سے ہوگی, لیکن اس سے ہماری انرجی بڑھ گئی. اب کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا. اب فرٹیلائزر اور ٹیکسٹائل سیکٹر جنہوں نے کلیکٹ کیا وہ دیتے ہوئے وہ شش و پنج میں ان کی بیلنس شیٹس خراب ہو رہی ہیں. تو اب یہ معاملے کا دیکھیں نا, ہم مزید کنفیوز ہی ہوتے جا رہے ہیں, سولوشن نہیں آ رہا. اس میں بڑا کلیئر فواز صاحب آپ نے دیکھ رہا خود ہی جب آپ نے کلیئرٹی سے بات کی کہ اٹ از کاسٹ ایڈیشن, آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. جب کاسٹ بڑھ رہی ہے آپ کی انرجی کاسٹ بڑھتی ہے. اس سے آپ کے جو ٹیکسٹائل والے آپ دیکھیں روز آج کل کوئی نہ کوئی اخبار میں وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ. میں آئی ایم ناٹ سپورٹنگ اینی بڈی, میں تو نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی ان پٹ کاسٹ پڑتی ہیں تو آپ انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پاتے. ٹیکسٹائل والے صحیح روتے ہیں. تو یہ ہمیں چیزیں یہ ختم کر کے, اور میں بار بار کہوں گا کہ ہمیں ایکسپلوریشن ڈومیسٹک ایکسپلوریشن اپنی اس کو لیکن اب دیکھیں ڈومیسٹک میں صرف فورن کمپنیز تو نہیں ہے نا, پاکستان پیٹرولیم ہے, او جی ڈی سی ہے, یہ ہماری بڑے جائنٹس ہیں, پروفیٹیبل کمپنیز ہیں. تو یہ ان کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ یہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نا پاکستان پیٹرولیم اور جو ہے نا او جی ڈی سی, دے آر دی جائنٹس اینڈ دے آر دی بگیسٹ کمپنیز ادر دین ہماری پیٹرولیم بھی ہے. دیکھیے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن جو ان کا ایکسپرٹیز ہے یہ بڑا ہائی ٹیکنیکل جاب ہے. آئی مسٹ سے کہ دے آر ویری ایکسپیرینسڈ پروفیشنلز ہیں. اچھا سر, یہاں پہ کنٹینیو کریں, لیکن ایک میرا وہ بڑا وہ سوال کہ جو عمران خان صاحب اور جو آف شور ڈسکوری یعنی سمندر میں سے ہم گیس اور تیل نکال رہے تھے, تو وہ ہمارا کتنا پوٹینشیل اور وہ کدھر گیا؟ دیکھیے سمندر کا وہ تو ایسی باتیں آ رہی تھی کہ کل نکل آیا تیل پاکستان سعودی عرب سے آگے نکل جائے گا. کا جو ہے نا یہ بھی اصل میں جو میں بات کر رہا تھا ابھی آپ سے او جی ڈی سے, دے ور دی پارٹنرز, بٹ ان لوگوں کو آئی ڈونٹ بلیم دیم, ان کو آف شور ڈیپ, دیٹ واز دی ڈیپ آف شور ویل اینڈ دیٹ واز دی تھرڈ اونلی سیکنڈ یا تھرڈ اونلی ان دی کنٹری ایور ڈن. اور وہ کمپنیاں جو آئی تھیں وہاں ایکسون آئی تھی, اس کے بعد ہمارے پاکستانی آپریٹر ایکسپرٹیز نہیں ہے, جو جوائنٹ وینچر پارٹنرز تھے ان کو ایکسپرٹیز نہیں تھی, ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میرا ابھی بھی خیال ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا مطلب کو بہت اونچی گیم ہو گئی ہے. چلے لیٹ می سے اوپنلی کیوں میں کہتا ہوں یہ کہ یہ بلاک جو ہے پہلے ٹوٹیل نے ڈرل کیا تھا 2003 میں, مشرف صاحب کا جو مشرف صاحب کے زمانے میں اٹ واز ڈرل. اور وہ کہتے ہیں دیکھیے ڈرلنگ میں ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہوتی کہ جہاں ڈرل کریں وہیں پر ہوتا ہے, بٹ ڈرل سکسیسفل ہوتی ہیں آپ وہ ایک کوئک پیریڈ آف ٹائم پہ کریں. اگر 10 سال وہاں پہ ان کا جو جیولوجیکل ویو تھا کہ بھئی کہ یہ تھوڑا سا غلط اینگل پہ ہوا اگر وہاں ہوتا. اس کے بعد جب ہم نے یہ پیٹروبراس کو بیچا, آف شور میں اس وقت دنیا میں 4 بڑی کمپنیز ہیں, پیٹروبراس, اسٹیٹوائل آف ناروے, شیل اور ایکسون. ایکسون ہمارے پاس آئی, ایکسون ہمارے پاس آئی تھی, لیکن پاکستانی جو ان کے جوائنٹ وینچر پارٹنرز او جی ڈی سی وچ ور ایکول پارٹنر, ان کو مطلب دے آر ویری گڈ پروفیشنل آئی مسٹ سے آن دی آن شور لینڈ, بٹ آف شور میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو پیٹروبراس کو بھی جو ہے نا یہاں پر ایک بڑے مافیا نے اس کو اس طرح بگایا جب وہ یہاں پہ ایگریمنٹس بھی ان سے ہو گئے تھے, ایگریمنٹ واز سائنڈ ود دیم ان جون 2005. اگر یہ بڑی کمپنی ہوتی 2-4 ایکسپلوریشنز کرتے. اور پیٹروبراس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں پریزیڈنٹس کے لیول پہ ہوا تھا, ڈیلیگیشن ہم گیا تھا, آئی واز دیئر, پریزیڈنٹ مشرف اینڈ ہی وی ریکویسٹڈ, اور وہ پھر پریزیڈنٹ لولو اس کے اوپر برازیل کے جو تھے, جی ہاں برازیل کے. تو یہ بہت بڑی کمپنیز ہیں, اور اس کو جب ہے لانگ ٹرم انویسٹ اس کو. لیکن اگر آپ یہ LNG امپورٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیے میں ہوں پروفیشنل, میں معاف کیجیے میں آئی کلوز اٹ اپ, ہم یہاں پہ اس ملک کو ڈمپنگ گراؤنڈ بنا رہے ہیں امپورٹس کا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ LNGs آ جاتی ہیں پھر ایکسپلوریشن کوئی نہیں ہوگی, اور 25-30 سال 50 سال پھر کس نے یہ دیکھا if we lose out on these things. اچھا یہ دیکھیں LNG میں اب کیونکہ اب نیب میں بھی کیسز جا رہے ہیں, LNG کی پالیسی ٹھیک تھی یا اس پہ کنسیشنز, کمیشنز, اومیشنز یہ ہوتے ہیں؟ اور یہ جو مافیا کی بات ہوتی ہے تو پیٹرولیم سیکٹر میں مافیاز کتنے اسٹرانگ ہیں اور کتنے افیکٹو ہیں, اور یہ ساری کک بیکس اور یہ چیزیں نارم ہے؟ پورا ایکسپیرینس ہے آپ کا, ذرا بتائیے. دیکھیے مافیا دنیا میں آئل کا مافیا بہت بڑا ہے, پیٹرول آئل لابی کی بات ہوتی ہے. جی ہاں, اتنا بڑا مافیا, تو مافیا یہاں پر بھی ہیں. لیکن ابھی LNG کے اوپر بات کریں, میں آپ کو آج آن ریکارڈ آئی ول ٹیل یو, جس وقت اٹ واز دی سیلرز مارکیٹ, جب ہم نے 2010 میں وہ پرائس نیگوشیٹ کی تھی,
आई एम ऑन रिकॉर्ड गिविंग ए स्टेटमेंट, उस वक्त की प्राइस और आजकल बायर्स मार्केट है जो कि लोग जेबों में लिए फिरते हैं कि यार LNG ले लो, दैट प्राइस एंड द टर्मिनल कॉस्ट, ये नंबर्स है सर, ये वो नहीं है अफसाने, दैट प्राइस एंड द टर्मिनल कॉस्ट वाज चीपर देन टुडे। और मैंने इनको ये कहा था उस वक्त, उसके बाद भी, कि आप बजाय ये जो इंक्वायरी हो रही है क्यों हो रही है, अब इंक्वायरीज हो रही है वट एवर, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, यस आई नो, बट इनको यहाँ पे हमने उस वक्त लिखा था, मैंने किताब में भी लिखा था कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं दे शुड बी बेनिफिशियल। $125 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, लोन्स लें, ये लें, वो लें, GIDC के पैसे वहाँ पे लग जाते हैं। और व्हेन आई मेंट पब्लिक सेक्टर, आई मेंट सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न, ये सारे ये कर लेते, इनको ये फ़ायदा होता, ना ये इंक्वायरी होती, ना कुछ होता। और अनफॉर्चुनेटली प्लस और माइनस दोनों साइड पे है, बट ये एक बड़ा गलत साबरी साहब टू सम इट अप, यानी आपका है कि ये पाकिस्तान को अपनी गैस जो अपने ज़राए से निकालनी है वही सोल्यूशन है, हम बाहर से मंगवा कर जितना भी हो जाए वो हल नहीं है। हल है कि हम अपना, ये खिता फर्टाइल है, हमारे पास गैस के ज़खायर हैं सर, हैं, ऑन शोर भी हैं और ऑफ शोर भी है, समंदर भी है, वो निकालें, उसकी पॉलिसीज बनाएं, उसको इनकरेज करें, वही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अच्छा, जब ये ऑयल इतना नीचे हो गया था कि प्राइसेस बिल्कुल डर्ट चीप हो गया था, हमने क्यों नहीं इंपोर्ट किया? असल में देखिए बात ये, इंपोर्ट हम कर सकते थे बहुत सी कंपनियों ने, लेकिन बात ये कि आपके पास कैश फ्लो नहीं था, इतने कैश फ्लो जो है किसी से मांग कर लेते, फायदा ही था उसका, बाद में तो बढ़ने था, फायदा बिल्कुल बचा था। बहुत नेगेटिव में प्राइस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट ने वो रखा है, इंपोर्ट किया, चाइना ने बेताशा इंपोर्ट किया। यानी उस वक्त बड़े बड़े जहाज जो ऑयल के थे वो ऐसे ही समंदर में कह रहे थे कि कोई ले ले, कोई खरीदने के लिए नहीं था, कोविड जैसे आपने कहा वो चल रहे थे। बट ये कि मेरा ख्याल है फाइनेंशियल मसल्स नहीं थे गवर्नमेंट के पास, जो कि कुछ पीरियड के स्टोरेज था, कुछ पीरियड के लिए स्टोर कर सकते थे, बट फाइनेंशियल मसल मोस्ट प्रोबेबली दे डिडंट हैव, कि कैश फ्लो इतना नहीं था। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। चले, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। GS साबरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ऑयल गैस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, DG ऑयल पे रहे हैं, DG गैस पे रहे हैं, रिटायर्ड एज साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, उनसे गुफ्तगू हुई। टू सम इट अप, पाकिस्तान में गैस के क्राइसिस है और रहेगा, और आगे आने वाले विंटर्स में ही रहेगा। सोल्यूशन है कि पाकिस्तान अपने वसाइल से अपने मुल्क में ऑयल एंड गैस डिस्कवर करे, निकाले, और कंपनी उसको इंसेंटिव दे, तब जाकर हम इस क्वैगमायर से निकलेंगे। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।